बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुंतखब अहादीस के उन्वान से इस प्रोग्राम के हमराह हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और इससे कबल गुज़श्ता मुलाकात के मौक़े पर इस सिलसिले की हदीस नंबर 2 हम पढ़ रहे थे। ये हदीस जो कि हदीस जिब्रील के नाम से मारूफ़ है और जो कि हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है और जो कि सहीह मुस्लिम में हदीस नंबर 8 है। ये वहाँ सहीह मुस्लिम में किताबुल ईमान बाब मारिफतिल ईमान वल इस्लाम में ये हदीस दर्ज की गई है। और इस हदीस में दरअसल ये तज़किरा है कि उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक बार जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाज़िर थे, अचानक वहाँ एक नौवारिद शख्स नमूदार हुआ कि जिसे हम में से कोई पहचानता नहीं था, लेकिन ये कि उसका लिबास नहायत उजला सफ़ेद और साफ़ सुथरा था। यानी लिबास साफ़ सुथरा होने का मतलब ये है कि वो कोई मुसाफिर नहीं है, वो कहीं दूर दराज के मकाम से सफ़र करके यहाँ नहीं पहुँचा, वरना यह कि अगर वो कहीं से सफ़र करके आया होता कि मदीना शहर का वो बाशिंदा नहीं है बल्कि कोई परदेसी है, मुसाफिर है, दूर से आया है, तो फिर उस पर सफ़र के आसार नज़र आने चाहिए थे। लेकिन वो तो बिल्कुल हशाश बशाश और साफ़ सुथरा है और तरोताज़ा है और ये कि उजला लिबास ज़ेब तन किए हुए है, यानी मुसाफिर नहीं। लेकिन अगर वो मुसाफिर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो मदीना का बाशिंदा है। लेकिन बात यह है कि अगर वो मदीना का बाशिंदा है तो फिर हमने उसे आज से पहले क्यों नहीं देखा? हम में से कोई उसे पहचानता नहीं है। अलगरज़ यूँ गोया कि तअज्जुब और हैरत की कैफियत तारी थी इन सभी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के दिलों पर। उसके बाद ये कि उस नौवारिद ने यानी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद सवालात दरियाफ़्त किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सवालात के जवाबात दिए और सवाल व जवाब का ये जो सिलसिला था तो इससे यही मकसूद था कि यूँ वहाँ मौजूद मुसलमान व सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन सवाल व जवाब के इस सिलसिले से दीन का इल्म सीख सकें, दीनी मालूमात हासिल कर सकें। और सबसे पहला सवाल जिब्रील अमीन ने यह किया था कि इस्लाम किस चीज़ का नाम है। जवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 5 चीज़ों का तज़किरा फरमाया कि जिन्हें अरकान इस्लाम के नाम से याद किया जाता है और जो कि हम इससे कबल ज़िक्र कर चुके हैं। और उसके बाद दूसरा सवाल ये था कि ईमान क्या चीज़ है। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 6 बातों का तज़किरा फरमाया था कि जिन्हें अरकान ईमान के नाम से याद किया जाता है, यानी अरकान इस्लाम है 5 और अरकान ईमान है 6। इस बारे में भी हम इससे कबल गुफ्तगू कर चुके हैं। और उसके बाद जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने यह सवाल दरियाफ़्त किया था कि इहसान क्या चीज़ है, यानी पहला सवाल इस्लाम, दूसरा सवाल ईमान और तीसरा सवाल इहसान। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह किया करो गोया तुम अपने सामने अल्लाह को अपनी आँखों से देख रहे हो, यूँ अदब के साथ अमल सालिह अंजाम दिया करो कि गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, सामने खड़े हो। और अगर तुम अल्लाह को अपनी आँखों से नहीं देख रहे तो कम अज़ कम इतनी बात तो यकीनी है, इतनी बात अपने दिल में ताज़ा रखो, ये जज्बा बेदार रखो कि तुम अगर अल्लाह को नहीं देख रहे तो अल्लाह यकीनन तुम्हें देख रहा है। मकसद ये कि इबादत
میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے۔ فرمایا قرآن کریم میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ اہل ایمان جو کہ نمازوں میں خشوع کا مظاہرہ کیا کرتے ہیں، خشوع کے ساتھ وہ نمازیں پڑھا کرتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ کامیاب ہو گئے وہ اہل ایمان جو کہ نمازیں پڑھا کرتے ہیں، نہیں، نماز پڑھنا الگ چیز ہے، لیکن اللہ کے ہاں کامیابی سے ہمکنار ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ انسان جب نماز پڑھے یا جب بھی کوئی بھی عمل صالح انجام دے تو خشوع و خضوع، اللہ کے سامنے عجز و انکسار، اور یہ کہ مکمل توجہ اور دل جمعی کے ساتھ عمل صالح انجام دیا جانا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ کہ ناظرین کرام، جبریل امین علیہ السلام نے اگلا سوال یہ دریافت کیا، قال فأخبرنی عن الساعة، مجھے آپ بتائیے قیامت کے بارے میں، یعنی قیامت کب آئے گی۔ یہ سوال کیا اس نووارث شخص نے، یعنی جبریل امین علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ قیامت کب آئے گی۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، جس چیز کے بارے میں تم نے یہ سوال کیا ہے تو جس سے یہ سوال کیا ہے اسے سوال کرنے والے سے بڑھ کر اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ یعنی ایک ہے سائل یعنی جبریل امین، اور دوسرا ہے مسئول کہ جس سے وہ سوال دریافت کیا گیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جبریل امین نے یہ سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، سوال کرنے والے ہیں جبریل امین، اور جس سے سوال کیا گیا ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جواب یہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس طرح تمہیں اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، اسی طرح مجھے بھی اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ یسألونک عن الساعة قل انما علمها عند اللہ، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس چیز کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی اللہ نے کسی کو بھی اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، نہ کسی نبی کو اور نہ ہی کسی فرشتے کو، کسی کو بھی نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی، صرف اللہ ہی کو اس بات کا علم ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ اور یہاں اس میں یہ ادب بھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب اور یہ انداز کہ صاف صاف یوں فرما دیا کہ جس طرح تمہیں نہیں معلوم اس سوال کا جواب، اسی طرح مجھے بھی نہیں معلوم اس سوال کا جواب، یعنی صاف بات ہے، وضاحت۔ یعنی اگر کوئی بڑا آدمی ہے، کوئی عالم ہے، علم دین کا وہ کوئی معاملہ ہو یا دنیاوی علم ہو، جو کچھ بھی ہو، تو اگر کسی نے اس سے، کسی بڑے آدمی سے، وہ عالم ہے یا دنیاوی استاد ہے، پروفیسر ہے، جو کوئی بھی ہے، دانشور ہے کسی بھی فن میں، اگر اس سے کوئی ایسا سوال پوچھا گیا کہ اس کا جواب اسے نہیں معلوم، تو اب یہ نہ سوچے کہ اگر میں خاموش رہوں گا یا معذرت کروں گا کہ مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے تو بے عزتی ہو جائے گی میری، اور یہ کہ لوگ کہیں گے کہ یہ کیسا عالم ہے، کیسا دانشور ہے یا کیسا سائنسدان ہے، یعنی کسی بھی میدان سے اس کا تعلق ہو۔ تو اگر میں نے جواب نہیں دیا تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو اسے اس سوال کا جواب ہی نہیں معلوم۔
اور پھر یہ کہ اس بات کو سوچتے ہوئے وہ شخص اپنی طرف سے الٹا سیدھا کوئی بھی جواب زبردستی اور بتکلف جواب دینے لگے کہ جو بھی جواب ہے درست ہے غلط ہے بعد میں دیکھی جائے گی، لیکن اس وقت تو میری عزت محفوظ رہ جائے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اسے سوال کا جواب ہی نہیں آتا۔ جب کہ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف یوں ارشاد فرما دیا کہ اے سائل، اے اس سوال کو دریافت کرنے والے، جس طرح تمہیں اس سوال کے جواب کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے تو بعین ہی اسی طرح مجھے بھی اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی سوال کا جواب ہمیں نہیں آتا، جواب نہیں معلوم، تو صاف صاف کہہ دیا جائے کہ مجھے اس سوال کا جواب معلوم نہیں ہے، معذرت کر دی جائے، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ امانت ہے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، نہ یہ کہ انسان زبردستی کوئی بھی جواب دے کہ بے عزتی سے بچ جاؤں، اور یہ کہ الٹا سیدھا کوئی بھی جواب وہ بعد میں دیکھی جائے گی کہ درست کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو یہ اہم ترین ادب ہمیں یاد رکھنا چاہیے اس حدیث کی روشنی میں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سوال دریافت کیا گیا کہ قیامت کب آئے گی، آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بارے میں نہیں معلوم کہ جس طرح تمہیں نہیں معلوم۔ تب اس سائل یعنی جبریل امین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، تو مجھے بتائیے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، کہ چلیے اس بات کا تو علم نہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو کم از کم یہ کہ قیامت کی چند نشانیاں بتا دیجئے۔ کہ اگر انسان کو یہ نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی تو کم از کم یہ کہ نشانیوں کے بارے میں تو علم ہو، کہ جب وہ نشانیاں ظاہر ہونے لگیں تو انسان سمجھ جائے کہ گویا قیامت اب قریب آ چکی ہے، تو کم از کم اتنی بات تو معلوم ہو جائے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانیاں بیان فرمائیں۔ ویسے تو بہت سی نشانیاں ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت مختلف احادیث میں مختلف مقامات پر مختلف مواقع پر ارشاد فرمائی ہیں، بیان فرمائی ہیں، لیکن یہاں اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 علامات بیان فرمائی، قیامت کی 2 نشانیاں۔ پہلی نشانی یہ کہ فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتها، کہ کوئی کنیز اپنی مالکہ کو جنم دے گی، یعنی کنیز اپنی مالکہ کو جنم دے گی۔ مقصد یہ ہے کہ یہ چیز قرب قیامت کی علامت ہوگی کہ ماحول اور معاشرہ اس قسم کا بن چکا ہوگا کہ ہر طرف یہی مزاج ہوگا اور یہی رواج ہوگا کہ خوب عیش و عشرت، اور یہ کہ ناز و نعم سے بھرپور زندگی ہو، اور یہ کہ ہر گھر میں ہر ایک کو خوب زیادہ سے زیادہ یہ جو راحت و آرام کے یہ اسباب ہیں، یہ دنیاوی ساز و سامان اور یہ آرام پسندی، کہ ہر گھر میں خوب بہت زیادہ یہ نوکر چاکر، یہ ملازموں کی فوج، ظفر موج۔ تو اس قسم کا معاملہ ہوگا کہ گھروں میں اس قدر غلام، اس قدر نوکر چاکر اور خادم اور ملازم اور یہ کنیزیں اور خادمائیں، کہ صورتحال یہ ہوگی کہ کوئی کنیز اپنی مالکہ کو جنم دے گی، یعنی گھر میں جو کنیز ہے اس کا تعلق ہو گیا اپنے آقا کے ساتھ، اور اس تعلق کے نتیجے میں اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اور اس کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے، جو اولاد پیدا ہوئی ہے، تو وہ اولاد آقا کی ہے، اور ظاہر ہے کہ آقا کی جو اولاد ہے، آقا کا جو بچہ ہے، وہ خود بھی آقا ہے، کہ آقا کا بچہ بھی اس غلام کے لیے یا اس کنیز کے لیے آقا ہی ہے۔ تو یہ معاملہ ہوگا، یہ صورتحال ہوگی، تو ایک نشانی تو یہ بیان فرمائی۔ اور یہاں ناظرین یہ اشارہ بھی ہو جائے کہ یہ جو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی یہ نشانی بیان فرمائی،
کہ کنیز اپنی مالکہ کو یا اپنی مالکن کو جنم دے گی، تو بہت سے علماء اکرام نے اس کا یہ مطلب بیان فرمایا ہے کہ ماحول اس قدر بگڑ چکا ہوگا، لوگوں کا اخلاق اس قدر پستی کا شکار ہو چکا ہوگا کہ صورتحال یہ بن چکی ہوگی کہ جس طرح کوئی خادم ہے، ملازم ہے، نوکر ہے، اور یہ کہ دوسرا ہے اس کا مالک اور اس کا آقا، کہ جس طرح آقا جو ہے وہ اپنے خادم کے ساتھ سلوک کیا کرتا ہے، تو یہ صورتحال ہو جائے گی کہ اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ یوں پیش آیا کرے گی کہ گویا کہ اولاد وہ آقا ہے اور ماں باپ اس کے نوکر ہیں، اس کے خادم ہیں۔ کہ ایک عورت نے بچے کو جنم دیا ہے، عورت ماں ہے، لیکن بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ یوں سلوک کر رہا ہے کہ گویا کہ وہ خادم ہے۔ الغرض رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلی نشانی بیان فرمائی کہ کنیز جو ہے وہ مالکہ کو جنم دے گی، اور دوسری کیا نشانی بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں، تو اس سلسلے میں گفتگو لیے ہوئے انشاءاللہ ناظرین کرام آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔